बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 6 जून पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 189। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले अफसोसनाक खबर आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर के इलाके पूंछ, वहाँ से ख़तरनाक खबर ये आई है कि रेंजर एहलकारों की सीधी फायरिंग से वहाँ पर जहांजेब नामी शहरी शहीद हो गए। बहुत ही ख़तरनाक खबर है। पिछले व्लॉग में हमने इस खदशे का इजहार किया था कि खुदा न खास्ता वहाँ पर खून की होली ना खेली जाए। इससे पहले मुरीदके में ऐसे वाक़यात हो चुके, ब्लू एरिया इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात हो चुके और आज़ाद कश्मीर में भी पिछले एहतजाज के वक्त बिल्कुल इसी तरीके से गोली चली थी और बेचारे मासूम शहरियों को शहीद कर दिया गया था। एक बार फिर खून की होली खेलना शुरू की गई है। पिछले व्लॉग में तफसील से आपके सामने रखा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। रात गए कई तरह की खबरें आईं। एक तो ये पता चला कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ कश्मीर एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है। अब हैरानी की बात यह है कि कश्मीर एक्शन कमेटी किसी सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी। वो कौन सा इलेक्शन लड़ते हैं अपने निशान पर, या उन्होंने कोई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा रखी थी? वो तो आज़ाद कश्मीर के सिटीजन्स की एक आप ये कहिए कि तहरीक है। एक वो अपने मुतालबात लेकर सामने आए हैं। पिछले व्लॉग में आप सबको बताया कि कोई स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं, तो कोई रेडी बान है, तो कोई वकील है। आम शहरी हैं जिन्होंने बग़ैर सियासी जमात के एक कश्मीर एक्शन कमेटी बनाई है जिसके तहत वो अपने मुतालबात सामने रख रहे हैं। अब ये जो पूंछ सेक्टर में जो लीड कर रहे थे कश्मीर एक्शन कमेटी को उमर नज़ीर, उन पर और उनके साथियों पर ये जो रेंजर्स एहलकारों ने सीधी फायरिंग की, जिससे पता चला कि उमर नज़ीर ज़ख्मी हुए और उनके करीबी साथी जहांजेब शहीद हो गए हैं। ये पूंछ में होने वाला जो नया कारनामा है या अफसोसनाक वाक़या है, ये ज़ाहिर है जलती पर तेल का काम करेगा और खुदा न खास्ता लोगों के दिलों में वो नफ़रतें समा देगा जो हम पाकिस्तान के बहुत सारे और इलाकों में देखते हैं और सोचते हैं कि मामलात इतने ख़राब किस तरीके से हो गए। खुद ही सोचिए कि बार बार यहाँ से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह के इलाके नहीं हैं। आपको वहाँ पर बहुत ही मोहतात होना चाहिए। इंडिया का वहाँ पर जैसा भी झूठा क्लेम ही सही, लेकिन क्लेम तो है उन इलाकों के ऊपर और वो पूरी दुनिया में अपना ये क्लेम रखते हैं। और हाल ही में इंडिया ने जो गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन हैं उनके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि वो इलेक्शन जो है वो नाजायज़ हो रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो हमारा अटूट अंग है, वो हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान वहाँ पर इस तरीके के इलेक्शन नहीं करवा सकता। ज़ाहिर है ये उनका क्लेम, हम कोई भी पाकिस्तानी उसको सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन वो तो पूरी दुनिया में ये बात करते हैं। अब जब आप वहाँ पर इलेक्शन लूटेंगे और फिर लोग बाहर निकलेंगे और अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे, जो उनका हक है पुरअमन रहते हुए एहतजाज करने का, और उन पर गोली चलेगी। और बिल्कुल इसी तरह जैसे पूंछ में आज ज़िशान नामी शाहजेब, ज़िशान कह दिया माजरत, शाहजेब नामी जो नौजवान है उसे शहीद कर दिया गया। ये मुझे बताइए इससे इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा या नहीं? इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी करेगा, मीडिया पर भी करेगा। और जैसे आज हमें बलूचिस्तान की समझ नहीं आती कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं बंदूक उठा चुके हैं, पाकिस्तान से अलहदगी के नारे लगाते हैं, उनके दिलों में इतनी नफरत या वो इतना दूर पाकिस्तान से कैसे चले गए? खुदा न खास्ता अगर हमने अपनी रविश बरकरार रखी तो आज से 10, 15, 20 साल बाद शायद आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के बिहेवियर की भी बहुत सारे लोगों को समझ ना आए। लेकिन यहाँ ये बात जहन में रखिए कि बलूचिस्तान के अंदर ये तमाम हरकतें करने के लिए इंडिया को बरास्ता अफ़गानिस्तान आना पड़ता है और बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ पर वैसे हालात नहीं हैं। इंडिया चाहता है कि आप ज़रा सी गलती करें और वो उस जलती के ऊपर तेल डालें और अपना काम या अपना कारनामा अंजाम दें। ज़ाहिर है इंडिया को भी आपसे बहुत सारी शिकायत या तकलीफ़ें हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी समझते हैं कि जो कश्मीर उनके पास है उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत सारी सपोर्ट कर रखी है माजी के अंदर, जो मुजाहिदीन वहाँ पर कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। वो समझेंगे कि हम भी वापस अपना जो आप ये कहिए कि कर्ज़ है वो आप वापस लौटाएंगे और उसके लिए वो किसी भी ऐसी सूरत हाल को भड़काने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे जिससे उनको फ़ायदा हो। ये हम हर रोज़ गुजारिश कर रहे हैं यहाँ से कि आप ऐसे काम ना करें, होश के नाखुन लें, लेकिन
بتدریج جو دماغ خراب ہوا ہے وہ بتدریج جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر علاقے کے اندر طاقت کے ساتھ، گولی کے ساتھ جو ہے وہ آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو خبر ہے اس نے پریشان کر ہی رکھا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پچھلی رات کالعدم بھی کیا، انٹرنیٹ بھی بند کیا، وہاں پر ٹیلی فونز بھی بند کیے، موبائل نیٹ ورک بھی بند کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے 1505 اہلکار اور افسران پر مشتمل ایک خصوصی فورس آزاد کشمیر بھیجی جا رہی ہے یا بھیجی جا چکی ہے۔ اس کے اندر ایک ڈی آئی جی، 2 ایس ایس پیز اور 4 ایس پیز کے علاوہ دیگر سینئر اور جونیئر جو افسران ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے اندر جو 1385 کانسٹیبلز شامل ہیں ان میں سے بہت سارے کل تشریف ہی نہیں لائے۔ ایک ایونٹ کیا گیا ان کے لیے جو پولیس لائنز کے اندر تھا، جس سے آئی جی اسلام آباد نے خطاب کرنا تھا، اور یہ جو 1385 اہلکار تھے ان میں سے بڑی تعداد میں اہلکاروں نے اس سیمینار کہہ لیں، اس ایونٹ کو کہہ لیں، وہ جو ایک الوداعی تقریب تھی جس کو آئی جی نے ان کا ذرا جوش بڑھانا تھا کہ آپ نے وہاں پر جا کر کس طریقے سے ظلم و ستم کرنا ہے آزاد کشمیر میں، وہ جو ایک تقریب ہونی تھی اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، مطلب وہ غائب ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ کشمیر جانے سے گریزاں ہیں اور وہاں نہیں جانا چاہتے اس آپریشن کو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اخبار نویس یہ رپورٹ کر رہے ہیں، جرنلسٹ اعجاز چیمہ اور دوسرے جرنلسٹ گراؤنڈ سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ آئی جی نے اور دوسرے اعلیٰ افسران نے ان پولیس اہلکاروں کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ نہ آئے تو آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، اڈیالہ بھیج دیا جائے گا، آپ پر پرچے درج کر دیے جائیں گے، تو کشمیر تو آپ کو ہر صورت جانا پڑے گا۔ حالات دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو گراؤنڈ سے رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق پولیس اہلکار بھی جانے کو تیار نہیں، اور اسی لیے انہوں نے پولیس لائنز میں آئی جی اسلام آباد کا یہ جو بھی ایونٹ تھا جس میں سے انہوں نے پورا گیم پلان سمجھانا تھا اور وہاں سے کشمیر روانہ کرنا تھا، وہاں پر شرکت ہی نہیں کی، اس سے وہ غائب ہو گئے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہے منیب فاروق۔ جی ہاں، ایم ایف نے ایک دفعہ پھر ملٹری جرنلز کی طرف سے عوام کو آگاہ کیا ہے کہ اب یہ بات پتھر پر لکیر ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، مطلب جرنلز نے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو حکومت نہیں دیں گے، گلگت اور آزاد کشمیر دونوں میں نہیں دیں گے، جیتے بھی تو تب بھی فارم 47 پر وہ ان کو ہرا دیں گے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق حکومت نون لیگ کو دیں گے کہیں پر، اور کہیں پر گلگت بلتستان کو دیں گے۔ لگ یہ رہا ہے کہ شاید ایک جگہ نون کو دے دیں، دوسری جگہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی سے 28ویں ترمیم میں اب ووٹ لینے ہیں، یا 28ویں ترمیم کے اندر سے جو کام کروانا تھا وہ ترمیم کے بغیر پیپلز پارٹی سے کروانا ہے۔ نون کے پاس تو پنجاب کی حکومت بھی ہے اور سینٹر کی بھی ہے، تو پیپلز پارٹی کو حصہ بقدر جثہ دینے کے لیے شاید آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں ہی دے دیے جائیں۔ یہ بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ذہن میں رکھیے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ تو ان کے پاس ہے ہی ہے، بلوچستان پہلے ہی ان کے پاس ہے، اور مطلب وہ کرتے تو وہاں جرنلز ہی حکومت ہے، لیکن نام تو وہاں مارکا وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کا استعمال ہو رہا ہے۔ ویسے کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی ملٹری جرنلز ہی کنٹرول کرتے ہیں، لیکن چلیں وہاں بھی اگر نام کا مارکا بھی پیپلز پارٹی کو مل گیا تو جو 50% ہر جگہ کرپشن ہوتی ہے اس میں 25% تو اپنا حصہ پھر وہ لیں گے ہی لیں گے۔ تو اس لیے اب یہ فیصلہ اگلے 1-2-3 دن کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا، کم از کم گلگت بلتستان کا، اور پھر آنے والے مہینے کے اندر آزاد کشمیر کا بھی، کہ وہ ملٹری جرنلز نے فارم 47 پر کس کو سونپنا ہے، کیونکہ الیکشن تو ہونے نہیں دینا، الیکشن تو ہر صورت لوٹنا ہے، اور اس کے جو ابتدائی نتائج ہیں وہ پونچھ سے بھی آپ کو برآمد ہو رہے ہیں، اسلام آباد کی جو پولیس لائنز ہیں وہاں سے بھی برآمد ہو رہے ہیں، اور گلگت بلتستان میں جو جرنلسٹ گراؤنڈ پر گئے ہیں ان کو وہاں پر کیا بتایا جاتا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا کہ انڈیا نے ایک سخت بیان جاری کیا ہے گلگت بلتستان کے الیکشنز پر، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا حصہ ہے اور پاکستان وہاں پر غلط قسم کے الیکشن کروا رہا ہے جس کی وہ مذمت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے انڈیا کا یہ بیان جو ہے وہ مسترد کر دیا اور کہا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر جو ہے وہ اس وقت ایک متنازع علاقہ ہے اور پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، یونائٹڈ نیشنز بھی کرتی ہے اور پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے کہ وہ ایک متنازع ایریا ہے، اس کے اندر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا بھی اور گلگت بلتستان بھی اور کشمیر کا بھی یہاں پر کوئی ریفرینڈم ہو اور ان لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہو۔ ایک طرف پاکستان کا اپنا جو وزارت خارجہ ہے، جو وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن ہیں، وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کریٹیکل ایریا ہے، سینسٹیو ایریا ہے، متنازع علاقہ ہے،
اور پوری دنیا اسے متنازع مانتی ہے، اور دوسری طرف ہم وہاں پر کیا حرکتیں کر رہے ہیں، پونچھ ہو یا گلگت بلتستان ہو، وہاں پر الیکشن چوری کرنے کے جو کارنامے انجام دے رہے ہیں، اس سے آپ خود سمجھ لیجئے کہ ہم دور اندیش نہیں بلکہ ناعاقبت اندیش ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو اس وقت ملٹری جرنلز کے اپنے لائے ہوئے وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، ان کے مذاکرات ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفد سے، کیونکہ دونوں پارٹیز کہتی ہیں کہ بجٹ اچھا نہیں بن رہا۔ تو اورنگزیب صاحب نے ان کے سامنے بجٹ رکھا ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ خود بجٹ بنا کر ہمیں دے دیں، ایسا بجٹ بنا کے دیں جو IMF بھی قبول کرے اور باقی معاملات بھی اس میں ٹھیک ہوں۔ ہماری طرف سے تو بجٹ یہی ہے، آپ نے ماننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ماننا تو خود بنا کے دے دیں۔ نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ اب آپ یہاں پر غور کیجئے کہ معاملات یہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ تقریباً ان کو وارننگ دے رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ووٹ تو انہوں نے دینا ہی دینا ہے۔ ایسے ہی بجٹ سے پہلے آپ آج کل یہ بھی دیکھیں گے کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بہت سارے ممبران اسمبلی کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ شہباز شریف کا اگر ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں گے تو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بہت سارے MNAs جن کے آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے وہ سامنے بیٹھے ہوں گے شہباز شریف صاحب کے، تصویریں بنیں گی۔ ان ملاقاتوں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ مال پانی، کھاؤ پیو پروگرام ہوتا ہے سارا۔ ان کے اندر مانگنا یہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے کو یہ فنڈ دے دیجئے، میرے علاقے میں یہ سڑک دے دیجئے، اتنا پیسہ دے دیجئے، میری فلاں ٹرانسفر نہیں کروائی گئی تھی جب میں نے کہا تھا، میرا فلاں اپوائنٹمنٹ نہیں کروائی گئی تھی، میرا فلاں کام نہیں کیا گیا تھا، میرے اپنے کاروبار کا فلاں NOC نہیں جاری ہوا۔ اس وقت بارگین کا وقت ہے، یہ سیزن ہوتا ہے MNAs کا اور MPAs کا۔ یہی کچھ آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی ہوتے نظر آ رہا ہے، جہاں پر ایک متحارب گروپ بن گیا ہے MPAs کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ اور وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی انہیں رات گئے ان کے گھروں میں مل رہے ہیں، کسی کو راضی کر رہے ہیں، کوئی ہو گیا اور کسی کو ابھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے، صوبوں میں بھی یہی ہوتا ہے زیادہ تر جگہوں پر۔ رانی صاحبہ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہاں پر چودھری صاحب کے سٹینڈرڈز اور ہیں، لیکن شہباز شریف بیچارے تو آپ کو پتا ستیلے ہیں، ان کو اتنی کوریج نہیں ہے جتنی کوریج مریم نواز صاحبہ کو ہے۔ بہرحال اب شہباز شریف صاحب سبھی کو ملیں گے، ان سے جھوٹے سچے وعدے کریں گے، کچھ کام کریں گے۔ اسی طرح بلوچستان سے جو تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی ہوں گے وہ بڑی بڑی گرانٹس لیں گے، اور اس میں سے 40-50% پورے ملک میں جس کو بھی گرانٹ ملتی ہے، صرف بلوچستان والے نہیں، وہ سارے مال پانی اپنا اس میں سے کھائیں گے، اور آدھے سے بھی کم پیسے جو ہیں وہ عوام تک پہنچیں گے ان پروجیکٹس کی شکل میں۔ تو یہ آج کل بارگین کا موسم ہے، یہ سال کے بعد ان کا سیزن آتا ہے، کیونکہ ان کا ووٹ ہر صورت بجٹ پاس کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اپنے ووٹ کی بھرپور قیمت لگاتے ہیں۔ آپ کو ایسا ہی لگتا ہے، میں اس کو ہیرا منڈی تو نہیں کہوں گا کیونکہ کوئی غصہ کر لیں گے لوگ کہ آپ پارلیمنٹیرینز، معزز پارلیمنٹیرینز کو طوائفیں کہہ رہے ہیں، تو میں بالکل نہیں کہوں گا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہی لگے گا کہ آڑت ہے کوئی، وہاں پر دھڑیوں کا سودا ہو رہا ہے، اور آڑتی جو ہے وہ اپنا اپنا ریٹ لگا رہے ہیں اور بیچنے والے اپنا اپنا۔ تو اس لیے ایک منڈی بنی ہوگی ہر جگہ کے اوپر، اور اپنا اپنا ریٹ جو آپ کا اجتماعی انٹیگریٹی کا لیول نیچے ہے وہ ان دنوں میں خاص الخاص دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے رہنما جاوید بٹ، جنہوں نے کل یہ بیان دیا تھا کہ ان کے پاس جو سرکاری گاڑی ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ جو فی سبیل اللہ گاڑی تھی وہ ان سے چھین لی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر مظفر آباد نے وہ گاڑی واپس ریکور کر لی ہے اور گاڑی سرکار کے سینٹرل پول میں دوبارہ جمع کروا دی ہے۔ جاوید بٹ نے 4 اکتوبر 2025 سے غیر قانونی طور پر گاڑی رکھی ہوئی تھی۔ 4 اکتوبر سے لے کے ابھی تک مہینے خود گن لیجئے کتنے بنتے ہیں۔ یہ غیر قانونی طور پر وہ سرکاری گاڑی چلا رہے تھے، ظاہر ہے اس میں فیول بھی سرکاری پڑ رہا تھا، اور اب جاوید بٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فی سبیل اللہ مجھے گاڑی ملی تھی اس کو واپس لینے پر وہ سخت احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ AC کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اگر تو پیپلز پارٹی کی دوبارہ گورنمنٹ آ گئی تو ہو سکتا ہے AC کو بلا کے سرزنش کر دی جائے، اتنی کی اوقات ہوتی ہے ممبران پارلیمنٹ کی، معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ بیچاروں کی اوقات ہوتی نہیں ہے۔ AC صاحب کو ریپریمانڈ تو کیا کرنا، کیونکہ وہ چودھری صاحب کے لیے ڈائریکٹلی کام کرتے ہوں گے۔ انہوں نے جب ان سے یہ گاڑی چھینی ہے تو چھینی بھی اسی لیے ہے کہ چودھری صاحب ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ ذرا خبر لگے گی آپ یہ گاڑی واپس لے لیجئے، ورنہ ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چودھری صاحب وغیرہ کے پاس اپنے پاس ایسی گاڑیاں ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں کسٹم کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ، بلکہ جو پکڑی جاتی ہیں بارڈر وغیرہ پہ اسے چودھری صاحبان ہی استعمال کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایلیٹ کلچر کی ایک اور مثال، چیف سیکرٹری پنجاب کی رہائش گاہ کے لان کی تزئین و آرائش کے لیے 22 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ جی ہاں،
آپ درست سن رہے ہیں، یہ صوبہ پنجاب کے جو اس وقت چیف سیکرٹری ہیں، ان کے گھر کے لان کو درست کرنے کے لیے 22 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ شفقت علی قریشی رپورٹ کر رہے ہیں اس خبر کو اور بتا رہے ہیں کہ غور کیجئے، پنجاب جہاں پر اس وقت تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، اوور آل پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ بچوں سے 3 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں۔ اس کا 65% آپ بڑے آرام سے پنجاب سے لگا لیجئے، تقریباً کوئی 1.25 کروڑ تو بنتے ہی ہوں گے جو بچے اس حساب سے اسکول سے باہر ہوں گے۔ لیکن اسی صوبے کے چیف سیکرٹری صاحب کے لان کو درست کرنے کے لیے 22 کروڑ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پنجاب کے اندر اور آپ کو کیا بتائیں، جو لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، جو ڈاکٹرز کے حالات ہیں، جو آپریشن تھیٹرز کے حالات ہیں، جو ہاسپٹلز کے حالات ہیں، جو عام عوام کے حالات ہیں، وہ ہم آپ کو روز ہی بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن چلیں، چیف سیکرٹری صاحب کا لان درست ہو گیا 22 کروڑ روپے میں۔ وہ بھی کہتے ہوں گے کہ اگر 1300 کروڑ روپے کا جہاز مریم نواز لے سکتی ہیں تو میرا لان جو ہے اس پر 22 کروڑ روپے لگ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محمد عمیر کہہ رہے ہیں کہ وزیر تعلیم پنجاب کی تنخواہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک پہنچ گئی، لیکن اسکول ٹیچرز کی تنخواہ بارے ان کا کہنا ہے کہ 15,000 والا ٹیچر بہترین نتائج دے رہا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ ٹیچرز کو آپ زیادہ تنخواہیں کیوں نہیں دیتے، تو محمد عمیر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 15,000 والا ٹیچر جو ہے وہ بہترین تنخواہیں، بہترین رزلٹ دے رہا ہے۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو اپنا لا ہے اس کے مطابق منیمم ویج، کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 40,000 روپے ماہانہ ہے۔ اس دفعہ یہ اس تنخواہ کو 45,000 روپے ماہانہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو استاد ہیں انہیں 15,000 روپے دے کر کہتے ہیں کہ وہ بہترین نتائج دے رہا ہے، اور اپنی طرف 1 لاکھ سے تنخواہ محمد عمیر کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ کروا لی گئی۔ تو ایک چیف سیکرٹری کا کام نہیں ہے یہ، یہاں پر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ آخری دن ہے، جو لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ اگلا دن جو انہیں ملتا ہے وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ بونس میں ملتا ہے، وہ آخری دن سمجھ کے، آخری موقع سمجھ کے سبھی لوٹ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر آپ کے سامنے امریکہ سے رکھتے ہیں، اور وہ CNN کی ایک رپورٹ ہے، خفیہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ یہ CNN نے اور ٹائمز آف اسرائیل نے دونوں نے رپورٹ کی ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ CNN یہ ایکسکلوسیو رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنا ایک خفیہ فوجی دستہ جو ہے وہ آذربائیجان بھیجا۔ جی ہاں، وہی آذربائیجان جہاں پر آج کل شہباز شریف بھی بہت جاتے ہیں، مریم نواز بھی وہاں پر بہت جا رہی ہیں آج کل، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اور ان کے بہت زیادہ قریبی مراسم بھی ہیں پچھلے کئی سالوں سے اب اسرائیل کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بالکل سر پر بیٹھے ہیں ایران کے، اور اسی وجہ سے شاید اسرائیل نے ان کے ساتھ بہترین ریلیشن شپ بنائے ہیں۔ جیسے عاصم منیر صاحب نے کچھ خاص لوگوں کو استعمال کر کے، اسٹیو وٹکاف اور دوسرے لوگوں کو، اپنے تعلقات ڈائریکٹلی اسرائیل اور امریکہ سے بنائے، اب شریف خاندان جو ہے وہ وایا بٹھنڈا، مطلب وایا آذربائیجان، اپنے مراسم جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ زبردست کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو اسرائیلی ٹروپس تھے، جو فوجی تھے، یہ آذربائیجان گئے اور ان کو انہوں نے ایسے مقام کے اوپر رکھا جو ایران سے صرف 60 کلومیٹر جو ہے وہ دور تھا، 60 میل 96 کلومیٹر۔ ان کی پوزیشن تبریز شہر کے مخالف، تبریز شہر کے دوسری طرف، مطلب آذربائیجان کے بارڈر کے دوسری طرف تبریز شہر کے برابر یہ لوکیٹڈ تھے۔ وجہ کیا تھی، ان کو وہاں کیوں بھیجا گیا؟ ایک تو وہاں سے بہتر جاسوسی ہو سکتی تھی، سیٹلائٹ کا کام بھی بہتر ہو سکتا تھا، وہاں سے جو بھی ان کے پاس آلات ہیں وہ بہتر طریقے سے منور بھی کر سکتے تھے چیزوں کو، اور مانیٹر بھی کر سکتے تھے۔ پھر ان کے جو میزائل چلانے کی کیپیبلٹیز ہیں یا کہاں سے چل رہے ہیں ان کو بھی ایکوریٹلی جو ہے وہ ٹارگٹ کروایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح سے جو ایئر اٹیکس ہو رہے تھے ان کو بھی بہتر طریقے سے اسرائیل فیسیلیٹیٹ کر سکتا تھا۔ اور اگر کوئی پائلٹ یا کوئی ایسی ہنگامی صورتحال بن جائے کہ وہ ایران کے اندر گر جائے ان کا جہاز، تو پھر اس کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی یہ ٹیم اتنی قریب تھی کہ یہ فوراً پہنچ جائے گی۔ تو یہ محض 90 کلومیٹر دور تبریز شہر سے یہ سینٹر بنا ہوا تھا جہاں پر یہ خفیہ کام ہو رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ CNN نے ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے وہ بریک کی ہے، اور اس کے ساتھ ٹائمز آف اسرائیل بھی لکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور جگہوں پر بھی ایسا دیکھنے میں ملا، جیسے عراق میں 2 خفیہ اڈے
عراقی ڈیزرٹ کے اندر، صحرا کے اندر بنائے ہوئے تھے، جو ایک بکریاں چرانے والے چراوے نے دیکھ لیے تھے اور پھر اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ سٹوری آپ کو یاد ہوگی، وال اسٹریٹ جرنل اور دوسرے اخبارات اس کو کور کر چکے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای کے اندر آئرن ڈوم جو ہے اس کا بھی ایک سسٹم لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ ایران سے آنے والے جتنے بھی میسائل ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صومالی لینڈ، جو صومالیہ کا حصہ صومالی لینڈ بنا ہے، جسے یو اے ای اور اسرائیل دونوں سپورٹ کر رہے ہیں، اور یاد کیجئے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ بحرہ احمر کی جو ریڈ سی کی اوپننگ ہے، ایک طرف تو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، دوسری طرف یہ جو بحرہ احمر کی اوپننگ ہے جہاں پر، وہاں پر ایک طرف یمن ہے، یہاں پر ہوتیز ہیں، تو دوسری طرف صومالیہ تھا، وہاں پر صومالی لینڈ جو ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ کولیبریشن ہے، کوارڈینیشن ہے، وہاں پر بھی ایک ری فیولنگ اسٹیشن جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے تاکہ وہاں سے اڑ کے بھی جہاز جو ہیں وہ بر وقت حملے کر سکیں جہاں بھی کروانے کی ضرورت ہو۔ تو یہ کافی ساری پوزیشنز جو ہیں وہ اسرائیل نے مختلف ممالک کے اندر اپنی قائم کی تھیں، جنہیں امریکہ کے مختلف اخبارات نے ایکسکلوسیو سٹوریز کر کے انرتھ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر جو ہے وہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق خفیہ معلومات امریکہ سے شیئر کرنے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ وزارت خارجہ پاکستان کی یہ کہتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی بھی ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی خفیہ معلومات امریکہ سے شیئر نہیں کی، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور لوکل میڈیا میں بھی، اور سی آئی اے کے، امریکی سی آئی اے کے فارمر جو آفیسرز ہیں وہ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے کچھ راز جو ہیں وہ امریکہ کو پہنچا دیے۔ اب پتہ نہیں اس میں کیا سچائی ہے، اسحاق ڈار صاحب تو ظاہر ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور ان کا ڈینائل باقاعدہ وزارت خارجہ نے جاری کیا ہے، جسے بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پار ان سے لی گئی ہے، طاقت لی گئی ہے، یاد کیجئے کل آپ کو بتایا تھا کہ امریکی کانگریس نے ایک ووٹ کیا تھا جس میں انہی کی پارٹی کے 4 جو ممبر پارلیمنٹ تھے انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا تھا، اور اب ایران کی اگر جنگ کرنی ہے تو انہیں پہلے جا کے کانگریس سے اجازت لینی پڑے گی۔ صدر ٹرمپ عمومی طور پر جب ان کے خلاف ایسے فیصلے آتے ہیں تو بڑے سخت بیان دیتے ہیں، آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے لیکن اتنا سخت نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ کانگریس کا احمقانہ کام ہے، دیکھیے اس وقت میں ڈیل کر رہا ہوں ایران کے ساتھ، جب میں ڈیل کے بالکل درمیان میں ہوں تو کوئی کیوں اس طرح کا بل پاس کرے گا؟ یہ مجھے ایران کے سامنے کمزور دکھانے کی سازش ہے، اور اس سے امریکہ کو نقصان ہوگا، اور یہ صرف سٹوپڈ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ شرمناک عمل ہے ان 4 ممبر پارلیمنٹس کا، اسپیشلی جو ان کی اپنی پارٹی کے ہیں جنہوں نے دوسری طرف جا کر ووٹ کیا ہے۔ اب جو صدر ٹرمپ ہیں ظاہر ہے ان کو غصہ ہے، لیکن عمومی طور پر غصہ بہت زیادہ ہے۔ کچھ پولیٹیکل پنڈت یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید صدر ٹرمپ نے یہ پابندی اپنے اوپر خود ہی لگوائی ہے، کیونکہ وہ کسی صورت ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو اسرائیل کی آپ یہ کہہ لیجئے لابی ہے امریکہ کے اندر، وہ چاہتے ہیں کہ کرو، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پھنسا لیا ہے، مطلب ان کی مرضی کے بغیر یہ پابندی نہیں لگ سکتی تھی۔ یہ کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے، حقیقت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے صدر ٹرمپ کی اب وہ جو پارز ہیں کہ وہ جنگ شروع کر سکتے ہیں وہ محدود ہو گئی ہے، انہیں کانگریس سے اب پرمیشن لینی پڑے گی، اپروول لینی پڑے گی اگر ایران کے اوپر دوبارہ بھرپور حملہ شروع کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ روزنامہ جنگ اب ایک آرٹیکل لکھ رہا ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ زرعی اور معاشی ترقی کے لیے بھارتی پنجاب کا بھگونت مان ماڈل جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ بھگونت مان کون ہے؟ بھگونت مان جو ہیں وہ انڈین پنجاب، جو مشرقی پنجاب ہے یا انڈین پنجاب ہے، اس کے چیف منسٹر ہیں۔ یہ عام آدمی پارٹی سے ہیں، آپ سب کو پتا ہوگا کہ کیجریوال نے یہ پارٹی بنائی تھی دہلی میں، اس کے بعد انہوں نے کئی اور ریاستوں کے اندر بھی اس کو لے کر گئے، جب تک تو وہ دہلی پنجاب ادھر رہے ٹھیک رہا۔ جب وہ گجرات میں جا کے انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ مودی صاحب کا ایسے ہی سمجھیے جیسے پیپلز پارٹی کے لیے لاڑکانہ یا نواز شریف فیملی کے لیے کسی زمانے میں لاہور ہوتا تھا، اب تو نہیں، اب تو بیچارے وہاں پر اپنے سارے ہی فارم 47 کے اوپر الاسٹک کی شلواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کسی زمانے میں جیسے لاہور ان کے لیے ہوتا تھا اور ان کے لیے لاڑکانہ، اسی طرح سے گجرات مودی صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے ان کا ایک اہم قلعہ ہے۔ جب عام آدمی پارٹی نے وہاں جا کر الیکشن لڑنے کی کوشش کی، کیونکہ جس صوبے میں وہ جا رہے تھے
उनका रिफॉर्म प्रोग्राम ऐसा आम आदमी सेंट्रिक था, नाम भी पार्टी का आम आदमी था और वो उनकी सारी की सारी पॉलिसीज भी आम आदमी के लिए बनती थी कि आवाम उन्हें हाथों हाथ लेती थी और उनकी हुकूमत बन जाती थी। दिल्ली के बाद पंजाब और कई जगहों पर उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबियां समेटी। पंजाब के अंदर इस वक्त तकरीबन 90% लोग जो हैं उनके बिजली के बिल फ्री हैं। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं आप। मशरकी पंजाब में सिर्फ 10% जो बहुत अमीर तरीन लोग हैं या खासे अमीर हैं या कदरे अमीर हैं, वो बिजली का बिल देते हैं। आम आवाम जितनी है उन सब के बिजली के बिल जो हैं वो फ्री हैं, वो सरकार देती है। वो अपनी बिजली पैदा करते हैं और इतनी सस्ती पैदा करते हैं कि आवाम से पैसे लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ किसानों के लिए बिजली मुकम्मल मुफ्त है। नहरें और खाल पक्के कर दिए हैं, टेल तक पानी पहुंचता है। तेल मीन आखिरी जहां पर भी ज़मीन का टुकड़ा है वहां तक भी पानी पहुंचता है। देहात में बिजली ज़ेरे ज़मीन कर दी है, खंबे और तारें हटा दी हैं। हर शहरी को 10 लाख रुपए तक की इलाज की सहूलत भी दी गई है। आखिरी बात आपको कुछ जानी मानी लग रही होगी, जो इंडिया के भगवंत मान अब कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान बहुत देर पहले वो इंट्रोड्यूस भी करवा चुके और आम आदमी पाकिस्तान का उससे फ़ायदा भी हासिल कर चुका। बदकिस्मती ये कि ये जो नहूसत आई दोबारा पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स लेकर आए, उन्होंने वो प्रोग्राम आते ही बंद कर दिया। जो दूसरे प्रोग्राम है वो भी बहुत ही मानी खेज हैं, इमरान खान कर पाते, लेकिन अगर बिजली के जो मंसूबे लगाए हुए हैं वो जो लगा कर गए हैं जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की सॉवरन गारंटीज दी हुई हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स को आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप उन तमाम मुआहदों को कहेंगे कि हमने इनको नहीं मानना। तो जो ये महंगे मुआहदे जिसमें इनके अपने बिजली घर भी हैं बहुत सारे, उससे तकरीबन 2200 अरब हर साल के कैपेसिटी पेमेंट्स, हर साल तो नहीं गालिबन, लेकिन 2200, क्योंकि वो कीमत चेंज होती रहती है, मुआहदे के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट है, तो 2200 अरब तक कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो अब अदा करनी पाकिस्तान को पड़ रही हैं और आने वाले सालों में पड़ेंगी भी और इससे भी ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने बिजली घर अपने ही लगाए हुए हैं या अपनों के लिए लगाए हुए हैं तो उनकी पहरेदारी भी तो करनी है। अबशा कामरान साहबा एक पिटिशन लेकर गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर आवाम से लूट मार की जा रही है इसे बंद किया जाए, क्योंकि असेंबली ने इसकी इजाज़त नहीं दी, पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर ये सारी लूट मार की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को खारिज कर दिया और कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है। कैसे सुनते जज साहब? जज साहब को ही उठा लेना था जिन्होंने बिजली घरों में से इतना इतना पैसा कमाना है या कमा चुके हैं, इसलिए हाई कोर्ट बेचारी यहाँ क्या कर सकती है। इसके साथ ही साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि हम बंद करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की जो चेयरपर्सन हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी से हैं, वो कहती हैं कि ऐसी तमाम लड़कियां जिनकी उम्र 35 साल है और उनकी शादी नहीं हुई या उन्होंने मर्जी से नहीं की या नहीं हुई, उनको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अब पैसे मिलेंगे। वो जो 1000 या 2000 रुपये माहाना मिलते हैं वो उनको भी अब पैसे मिलेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। अब गौर कीजिए कि फेडरल गवर्नमेंट जिसका असल में वो प्रोजेक्ट है वो कह रही है कि हम बंद करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि 35 साल तक जिन खवातीन की शादी नहीं हुई हम उनको भी ये प्रोग्राम के अंदर लाना चाहते हैं। हो क्या रहा है? हो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी रही है। इनको पता है कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोग्राम ही ये बंद कर देंगे, लेकिन आखिरी लम्हों में ऐलान करके कम अज़ कम आवाम की वाह लेंगे और जब प्रोग्राम बंद होगा तो कहेंगे देखिए हम तो आपको देना चाहते थे, इन्होंने कैंसिल कर दिया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।